अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, एक रुझान देखा जा रहा है पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है और हल तलाश करने हैं। मामला कुछ यूँ है कि ख़ास तौर पे इस महीने और कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कुछ टोलियाँ होती हैं जो डंडा बरदार या मुसल्ला वो आती हैं इंटरनेशनल फूड चेन्स के अंदर, लोगों को हरासा करती हैं, गालम गलोच एट टाइम्स वीडियोस में करते हुए देखा गया है, बच्चों को हरासा करती हैं, कई बार मुग़ल्लज़ात भी बोलते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और आज जो वीडियो देखी गई है ख़ास तौर पे, जो कल रात शेखुपुरा की है, उसमें तो फायरिंग हुई है एक इसी तरह फूड चेन के ऊपर, जहाँ पर एक शख्स हलाक भी हो गया है। अब जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो तहकीकात हुई हैं, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनसे ये लगता है बज़ाहिर कि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर गज़ा से यकजहती का इजहार करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपने लोगों को, अपने माल को, अपने लोगों की जान को जो पाकिस्तानी नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक, गौर तलब, और इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट की, इन जनरल रियासत की, वो इस वक्त सोचना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि एहतजाज तो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में हो रहा है, गज़ा के हक़ में हो रहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारे लोग यानी हम पाकिस्तानी अपनी जानो माल, अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, अपने लोगों को हरासा करने शुरू कर देते हैं, अपने लोगों की जान लेना शुरू कर देते हैं। अब इसके ऊपर आज हमने अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूछना है कि जो वाक़यात सरफेस हो रहे हैं और ख़ासकर इस महीने अप्रैल के माह में बड़ा रुझान एकदम से उठ गया है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, कैसे क्या करें इसको रोकने के लिए। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। हमने इसके ऊपर गो के पहले भी बात कर चुके हैं और आप अपनी कुछ राय का इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये वाक़यात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक के बाद एक, कितना ये तशवीशनाक है, और आपके ख्याल में क्या अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए? मैडम शेख, आपकी इजाज़त से दो जुमले ज़रूर। एक टॉपिक है वो भी बड़ा अहम है और वो है पारा चनार का। एक बार फिर रोड बंद हैं, ट्रैफिक बंद है, ना कोई बाहर जा सकता है पारा चनार में, ना कोई पारा चनार के अंदर आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, ऑक्सीजन नहीं है मरीज़ों के लिए, और 900 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल है, और पेट्रोल आखिरी मरहलों में है। खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही और स्कूल बंद होने के करीब हैं। शहबाज शरीफ साहब, अली अमीन गंडापुर साहब अब तो कह के थक गए हैं। खुदा के लिए एक पारा चनार का एक चंद किलोमीटर का रोड आप नहीं खोल सकते, और पारा चनार के लोगों को आप अद्वियात नहीं पहुंचा सकते, खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंचा सकते, बाकी आप क्या करेंगे। मैडम शेख, सवाल पे वापस आता हूँ। कल आपका एक सवाल था जिस पे हम बात कर रहे थे कि कराची में ट्रैफिक हादसों के बाद लोगों का कानून हाथ में लेना और ख़वातीन तक को हरासा करना, और अब ये है, ये जो गैर मुल्की फूड चेन है उसमें जो कुछ हो रहा है, किसी सूरत ये तो जायज़ नहीं है कि कानून हाथ में लिया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, जलाओ घिराव किया जाए, लोगों को हरासा किया जाए। ये तो किसी सूरत में भी ठीक नहीं है, और ये रद्द अमल हमारे सोसाइटी में होता है। आप मज़हब का कोई कितने वाक़यात मजहबी तौर पर हुए और उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। वो श्रीलंकन मैनेजर का, आपको सियालकोट फैक्ट्री मैनेजर का पता है कि उस बेचारा जो गैर मुस्लिम था, जिसको पता ही नहीं था, उसको किस तरह लोगों ने मार दिया। वो एक खातून थी लाहौर में जिनकी अरबी के चंद लफ्ज़ लिखे हुए थे, वो उस पर वो ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड के हवाले से, तो उस कितनी मुश्किल से जान बची थी। तो ये रद्द अमल, ये रिस्पांस, मैं हैरान होता हूँ कि हम इतने इंतहा पसंद क्यों हो गए हैं, और ये सारा अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है और काबिल मज़म्मत भी है। अब मैडम शेख, क्यों होता है ये, इस पे मैं आने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे। किस पर? कि जब इस्लामाबाद के डी चौक पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जहाद का फतवा दे गए हैं कि अब जहाद फ़र्ज़ हो चुका है मुस्लिम मुल्कों पर और मुस्लिम मुल्कों की हुकूमतों पर, हुकूमत का क्या इस पर रद्द अमल है?
ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر یہ جو تجارتی بائیکاٹ ہے, مطلب اسرائیلی اور اسرائیل کے مددگاروں کی جو اشیاء ہیں, پروڈکٹس ہیں, ان کا جو بائیکاٹ کرنا ہے, اور مفتی صاحب کے جہاد کے فتوے کے بعد حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. پھر میڈم شیخ دوسری بات کہ جب اسرائیلی ظلم و ستم جاری ہیں, جب معصوم بے گناہ فلسطینیوں مطلب ہمارے مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے, اور جب پاکستان میں ہر مسجد اور ہر ممبر سے اس مسلمان امہ اپنی حکومت اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کی مذمتیں کی جا رہی ہیں اس خاموشی کی, اور اسرائیلی وحشت و بربریت کی مذمتیں ہو رہی ہیں, اور اوپر سے جہاد کا فتویٰ آ رہا ہے, حکومت کہاں ہے, حکومتی رٹ کہاں ہے, حکومت کو نہیں پتہ. کیا اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے میڈم سے کہ کیا حکومت کو نہیں پتہ تھا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کہاں کہاں گھراؤ جلاؤ ہو سکتا ہے, کہاں کہاں توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے, کہاں کہاں ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے. اور آخری بات میڈم شیخ, 54 یا 56 اسلامی ملک ہیں, کسی اور ملک میں آپ بتائیے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو رہا ہو, توڑ پھوڑ ہو رہا ہو, جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہو, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ایک حکومت ہے, یہاں جزا سزا کا نظام ہے, اور یہاں فوری طور پر سزا ملے گی, یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی. تو جہاں یہ قابل مذمت ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن یہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے کسی بھی معاملے میں. کوئی بھی مظاہرہ ہو, کوئی بھی کسی حوالے سے بھی جلسہ جلوس ہو, یا کوئی بھی ہمارے سامنے واقعہ یا سانحہ ہو جاتا ہے, تو ہمارا رد عمل اپنی عمارتیں جلانے, اپنی گاڑیاں جلانے, اپنے لوگوں کو مارنے کا نکلتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی رٹ نہیں ہے, جزا سزا کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر اور اس کے اوپر سختی سے کریک ڈاؤن ہو یا ایکشن ہو حکومت کی طرف سے, تو پھر روک تھام ہو سکتی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں, ایک تو میں بھٹی صاحب کی جو پارا چنار کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں بالکل متفق ہوں, اور اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ شاید ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ ہم وہاں جا ہی نہیں پا رہے. جی سر. وہ تو اس سے پوری طرح میں متفق ہوں. دیکھیے, یہ ہم نے بہت دیکھا ہے پچھلے 20-25 سال میں کہ جی اس طرح کے اٹیکس ہو گئے, کبھی فوڈ آؤٹ لیٹس پہ اٹیک ہو گئے, کبھی کسی جگہ پہ اٹیک ہو گئے. اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں, اپنے نقصانات جو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں وہ جو آؤٹ لیٹ ہے وہ اپنے یہاں پاکستان میں کاروبار بند کر دے, تو بے روزگار کون ہوگا؟ کوئی گورے تو نہیں ہوں گے بے روزگار, وہ تو نہیں ہوں گے. بے روزگار جو ہوں گے وہ یہیں کے نوجوان ہوں گے بے روزگار. دوسری بات, اس کا جواب کیا ہوتا ہے اس طرح کی؟ اور یہ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا پیسفل بوائیکاٹ, کہ جی اس کا ان فوڈ آؤٹ لیٹس کا بوائیکاٹ کیا جائے اور پیسفلی طریقے سے, اور وہ افیکٹو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پیسفل رہیں. دوسرا ہوتا ہے جواب ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہتر فوڈ آؤٹ لیٹس لے کر آئیں جو لوکل ہو, اور پھر لوگوں سے کہیں کہ یہاں آپ آئیں, یہ ہم اپنی لوکل پروڈکٹس وہ کریں, شو کریں. وائلنس کسی بھی فارم میں جو ہے وہ اس سے کبھی بھی آپ کو ایک فرسٹریشن تو نکل سکتی ہے کسی بات پہ, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ جو شخص مارا گیا ہے, یہ کون تھا شخص؟ یہ مسلمان ہی تھا نا, یہی آپ ہی کا کوئی شہری تھا نا, آپ نے اپنے ہی شہری کو مار ڈالا. یہی تو ہم کرتے رہے ہیں, ہم صرف اپنے ہی لوگوں کو مارتے رہے ہیں. اس میں آپ کریں ایک بڑا پیسفل ڈیمانسٹریشن کریں, اسلام آباد میں کریں, آپ 50 لاکھ لوگ لے کر جائیں, بیٹھ جائیں, چپ چاپ بیٹھ جائیں, اس میں جو کچھ بھی ہے پروٹیسٹ. تو احتجاج کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ایشو بہت بڑا ہے غزہ کا, اور بربریت کی بدترین مثال ہے اسرائیل. ہم نے قومی اسمبلی میں قرارداد میں اسرائیل کو تو کنڈیم کیا, لیکن کوئی اس ریزولوشن میں کوئی ایک لائن بھی بتائیں کہ جس میں ہم نے امریکہ کو کنڈیم کیا ہو, کیونکہ اس کی اسرائیل کی ساری سپورٹ تو امریکنز اس سے آ رہی ہے, لیکن وہاں بالکل بھی کہیں ذکر نہیں ہے امریکہ کا. تو میرا خیال ہے یہ وہ طریقہ کار ٹھیک ہے, آپ اپیل کریں کہ لوگ جو ہے ان کی پروڈکٹس کے بوائیکاٹ کریں اور اس کو افیکٹو بنائیں, پیسفل طریقے سے کریں, افیکٹو کریں. وائلنس کریں گے تو آپ اپنے ہی شہریوں کو مار رہے ہوں گے, جس کا کوئی فائدہ نہیں. باقی حکومتیں کیا ہیں, آپ پاکستان میں تو پھر آپ نے کل جماعت اسلامی, JUI کے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے اور ہو رہے ہیں. دنیا کے کتنے اسلامی ملکوں میں ہو رہے ہیں؟ بتائیں, کوئی 2 ملکوں کے نام بتائیں
کہ جہاں مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہوں، بے حسی ہے، بے بسی ہے، اور آپ جب جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں تو جہاد بھی مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں، جہاد بھی. تو میرے خیال میں کہ وائلنس کی تو کسی بھی صورت میں جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آؤٹ لیٹس بند ہو جائیں گے تو آپ کی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انہیں تھوڑا نقصان ہو جائے گا. جن لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں ٹھیک. وہ تو یہ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھا دھند طریقے سے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا میرے اہم خیال میں اس پوائنٹ. کو جی. یہ مذہبی جماعتوں کا بہت فرض ہے کہ بالکل آپ نے پیسفل بوائیکاٹ کرنا ہے، ضرور کریں. آپ کہیں لوگوں سے آؤٹ لیٹس نکالیں، اچھے آؤٹ لیٹس نکالیں تاکہ ان ٹھیک سے ہے. ہم کمپیٹ کر سکیں اس میں. لیکن یہ طریقہ کار بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ریما، نہ صرف اس کا یہ جو ہم قانونی پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا ہونا چاہیے، حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو آپ بات کریں گی، لیکن ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹکس سے متعلق پروٹیسٹ ہو یا پھر اس طرح کی باتیں، ہمیشہ لوگ تشدد، توڑ پھوڑ، مار پیٹ پر اتر آتے ہیں. کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی شکریہ لینا. میری کوئی سائیکالوجی میں ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی مینٹالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں. وہ ایکسپرٹس جو ہیں جو اس ایشو کو سمجھتے ہیں وہ شاید بہتر اس پہ بات کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی ریشنل رسپانس نہیں ہے. اگر ہماری ریاست جو بھی آپ کے مطالبات ہیں فلسطین کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، وہ پورے بھی کر لیتی، ہم اس طرح کے اٹیکس دیکھتے. میرا خیال ہے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو بوائیکاٹ کر رہے ہیں ان گڈز کا، ان ملٹی نیشنل کمپنیز کا، ان فوڈ چینز کا جو لسٹس پہ ہیں، جیسے بی ڈی ایس کی لسٹ پہ ہیں. لوگ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آلٹرنیٹیو یہاں پہ بھی جوائنٹس کھل رہے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی اسٹریٹجیز بھی لوگ اپنا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس حد تک آرگینک وینڈلزم ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، یہ 20 30 40 لوگ اکٹھا کیسے ہو جاتے ہیں اور اب جا کے ایک ریسٹورینٹ میں وہ بندوق نکال کے جان لے لیں کسی کی. یہ کیسے پاسبل کیسے ہے؟ اس کے پیچھے آرگنائزیشنل ایشوز کیا ہیں؟ کیا یہ کالز جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کچھ مساجد کے تھرو بھی کالز دی جاتی ہیں. کیا یہ کوئی پارٹی ہے جو استعمال کر رہی ہے جو فلسطین کے لیے دکھ ہے پاکستانیوں کا، اس کو اپنے مقاصد کے لیے؟ اس کو ہم صرف ایک فرد کے جرم کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. میرا خیال ہے یہ ضروری، اور میں اس پہ رپورٹس پڑھ رہی تھی، ابھی تک میرے لیے تو کلیئرٹی یہ نہیں آئی کہ یہ آرگنائز کون کرتا ہے، یہ کالز کہاں سے آتی ہیں. وہ مسئلے کی جڑ ہے، وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. دوسرا، جیسے بھٹی صاحب نے بات کی، یہ صرف اس ایشو پہ تو ہم نہیں دیکھتے اس طرح کا موب وائلنس، بہت سے اور ایشوز ہیں، اور انفارچونیٹلی اس ایشو پہ تو میں نہیں زیادہ دیکھ رہی کہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اور ایسے ایشوز ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کی ایک 1993 کی ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ بھڑکائیں گے تو پھر کوئی لا اینڈ آرڈر ملک میں نہیں رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ان کے پاس کھلی آزادی ہوگی، جو وہ چاہیں گے وہ کر سکیں گے. اس لیے وکٹم بلیمنگ کہ آپ ہی ہے قصوروار، برڈن جو ہے وہ آپ ان پہ ڈال دو جو مسلمانوں کے جذبات بڑھا رہا ہے اس سچویشن میں، یہ جو فوڈ چینز ہیں وہ. تو ہمارا اوور آل ایک بہت کنفیوزڈ نیریٹو ہے. اگر ہم اور ایشوز بھی دیکھیں جس میں کبھی کبھی ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں موب رول، موب وائلنس، اس طرح کا وینڈلزم، لوگوں کی جان لینا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے اگر مسلمانوں کے جذبات آپ بھڑکائیں گے یا ان کے آؤٹریج کریں گے تو کچھ بھی جائز ہے. تو یہ ایک ایشو شاید سیپریٹ بھی ہے، اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں اس ایشو پہ کون ہے جو آرگنائز کر رہا ہے، کالز دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اور کیا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اوور آل جو ہمارا یہ رجحان ہے، ہماری سوچ ہے جو وکٹم پہ ہی یہ اونس ڈالتی ہے کہ اگر آپ جذبات بھڑکا رہے ہیں کسی کے تو آپ ہی قصوروار ہیں، آپ بند ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی کوئی رائٹس نہیں ہیں. اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. سو یہ دونوں چیزیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں، بٹ آف کورس اس کا ایک امیجیٹ لا اینڈ آرڈر والا حل بھی ہے کہ آپ مزید سیکیورٹی بڑھائیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ولنریبل ٹارگٹس ہیں
تو مزید سیکیورٹی بڑھائیں. بٹ اوور آل مسئلے کی جڑ تو میرا خیال ہے کچھ اور ہے, اور یہ کوئی ریشنل نہیں ہے. اس کا رسپانس میرا نہیں خیال, یہ لوگ اپیز ہو جائیں گے اگر آپ اور کوئی اسٹریٹجی اپنائیں گے, یا انہیں لگ رہا ہوگا چلے ہم بوائیکاٹ کر لیتے ہیں. کوئی ریشنل رسپانس نہیں ہے, اس کی موٹیویشن شاید کچھ اور ہے. فخر, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ریما نے اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایک دم سے کس طرح سے آرگنائز ہو رہے ہیں؟ کیا آرگینک ہے, ان آرگینک ہے؟ اور پھر اگر ایسا ہے تو کیا علماء کے کردار سے یا علماء کے انٹروین کرنے سے, پیغامات دینے سے کیا کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ علینا. جہاں تک بات ہے یہ پروٹیسٹ کے حوالے سے, میں تل اویو یونیورسٹی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ 7 اکتوبر کے معاملے کے بعد دنیا بھر میں جو اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہوئی تھی, اور اس میں یہ بتایا ہوا ہے, بڑا خاص طور کے اوپر ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں. جو اینٹی اسرائیل جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کوئی ٹوٹل جو پروٹیسٹ ہوئے 7 اکتوبر کے بعد 3900 ہیں, جس میں سے 70% جو پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ اینٹی اسرائیل تھے. اور اس میں بھی جو سب سے اہم بات ہے کہ سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ ہوئے وہ امریکہ اور یورپ اور ان ممالک میں زیادہ ہوئے, مسلم کنٹریز میں ہوئے, لیکن وہ اس ریشو سے نہیں ہوئے جو کہ ان ممالک میں ہوئے. امریکہ میں کوئی 402 کے قریب پروٹیسٹ کیے گئے تھے, اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ان میں. اور اسی طرح یورپین بھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, جتنا جو سب سے ایفیکٹو پروٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جو ایفیکٹولی آواز اٹھائی گئی تھی وہ انہی ممالک میں اٹھائی گئی تھی اور انہی ممالک کے طلباء نے اٹھایا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ وہاں پہ کوئی امریکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, نہ یورپی املاک کو کوئی نقصان پہنچایا گیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم پاکستان جیسا ملک, ہمیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو ان کے پروڈکٹ ہیں, ٹھیک ہے یہ ایک رائٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ اسرائیل کی جو اکانومی ہے اس کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں تو آپ ان کی پروڈکٹس کا بالکل جو اس کا بائیکاٹ کریں, اور یہ اس سے اگر کوئی اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنا ایک جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کریں. لیکن یہ اگر اس طرح املاک کو نقصان پہنچانا, لوگوں کو مارنا, انہی جو فوڈ چینز ہیں اس میں بھی جو سارے کام کرنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور انہی سے ہی ان کے گھر کا جو راشن چلتا ہے. آپ یہ اس طرح ان کو بند کرنا یا ان کو اٹیک کرنا, پھر اس طرح لوگوں کی جانیں لینا, اس سے کیا آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس سے کوئی اسرائیل کو فرق پڑا ہوگا. یہ جو کسی ایک معصوم کی جان لی ہے, یا کسی دکان کے آپ شیشے توڑ دیتے ہیں تو کیا اسرائیل اس سے وہ جنگ ختم کر دے گا؟ احتجاج کا ایک طریقہ ہے, آپ اس کو افیکٹو طریقے سے وہ کریں تو اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک پیغام بھی پہنچ سکتا ہے. جہاں تک بات ہے آپ کی کہ اس میں کیسے ہم اس کی روک تھام کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے, علماء کا کیا رول ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, جو اس طرح کی احتجاج کی کالز آتی ہیں یہ اس میں زیادہ تر جو عمل دخل ہوتا ہے وہ علماء کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. وہ کسی بھی حوالے سے اس طرح کے جو معاملہ ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے, تو علماء کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے ایک یونٹی دکھانی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا عوام کو کہ جو اس طرح کی املاک کو, دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ایک پیسفل مذہب ہے, وہ کسی کی املاک کو, کسی کی جان کو نقصان کے حوالے سے کبھی بھی وہ نہیں الاؤ کرتا. تو یہ علماء کو اس حوالے سے بھی بتانا ہوگا عوام کو کہ یہ آپ اس طرح املاک کو نقصان پہنچا کے یہ کسی دوسرے ملک کو اس سے نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنی ہی عوام اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے. علماء کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت کی ہے. اس طرح کے جو بھی موب کلچر یا اس طرح کے جو موب انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے مذہب کے نام کے اوپر ہوں یا دیگر جو ایک لسانی بنیاد کے اوپر ہوں یا کسی بھی معاملے کے اوپر ہوں, تو حکومت کی ریٹ ہمیشہ میٹر کرتی ہے کہ ایک اگر کسی واقعے کو آپ مثال بنا دیں کہ آپ ان کو سخت سے سخت سزا سنا دیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ کافی حد تک یہ لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں پڑھنا. تو اس لیے حکومت کی ریٹ یہ جب تک قائم نہیں کی جائے گی تب تک چاہے وہ علماء کالز دے بھی تو اس کے باوجود بھی حکومت کو یہ اس حوالے سے انشور کرانا ہوگا کہ جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی اس کو پروٹیکٹ کرنا, جو لوگوں کی جانیں ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا, یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پرائم جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت کی ہے, علماء کی اس کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. ریما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پلیز, بہت مختصر بریک لینی ہے. جی لینا ایک بات, میرا ایک ورڈ آف کوشچن کہ اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں بڑھا دیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہمارے پینل کوڈ میں جو سزائیں ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں آپ نے بڑھا دی. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچتے ہی نہیں ہیں.
پروسیکیوشن جو ہے اس میں اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمارے پہلا جو ریاست کی طرف سے اکثر, مجھے نہیں معلوم اس کیس میں ہوگا کہ نہیں, پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سزائیں بڑھا دیتے ہیں لیکن اس سے ایسی جو معاملات ہیں ان میں کوئی روک تھام ان کی ہوتی نہیں ہے. دوسرا یہ کہنا کہ صرف پاکستان ہے, میرا خیال یہ غلط ہوگا. میں پڑھ رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں, کچھ اور مسلم ممالک میں بھی ہوئے ہیں. تو مطلب اتنا بھی پاکستان اس طرح ایکسیپشنل نہیں ہے, لیکن آف کورس ہمیں ہماری سچویشن پہ غور کرنا ہے, اور چاہے اور ممالک میں کچھ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو ایسا, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں نہ ہو, یہاں ہمارے لوگوں کے بزنسز, ان کی جان, ان کا مال, اس کی ریاست جو ہے حفاظت کرے. تو یہ بس ایک دو چیزیں. ٹھیک ہے جی, ود دیٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آپ کے سوالات ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر ہمیں سوالات بھیجے ہیں ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں, جوابات جانتے ہیں. ریما سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں. ریما, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی چیف آرگنائزر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے دائر درخواست کو بلوچستان ہائی کورٹ نے نمٹا دیا ہے اور درخواست گزار کو محکمہ داخلہ سے رجوع کرنے کا کہا ہے. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی شکریہ. میرا خیال ہے یہ ایبڈیکیشن ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ہماری ہائی کورٹس کی, ہماری عدالتوں کی, آپ اس کو پورا نہیں کریں, آپ کیسز لٹکائے رہیں. اب آلموسٹ مہینہ ہو گیا ہے ان کی ڈیٹینشن کو, اور آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا ڈیٹینشن کے جو گراؤنڈز ہیں وہ لیگل ہیں یا نہیں. آپ نے اس کو کالعدم نہیں کیا, یا اس پہ چلیں کوئی فیصلہ ہی دے دیں. آپ نے واپس جو حکومت ہے, ان کا جو بورڈ ہے, اس کی طرف جو ہے ریفر کر دیا معاملہ. اور علینا, دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ پریونٹیو ڈیٹینشن مجھے تو سمجھ نہیں آتی, اور دنیا بھر میں پریونٹیو ڈیٹینشن کے خلاف بہت اسٹرانگ کیمپینز ہو رہی ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری کامن سینس تو یہی کہتی ہے آپ کچھ غلط کریں, آپ کوئی جرم کریں, پھر آپ پکڑے جاتے ہیں, آپ کا ٹرائل ہوتا ہے, آپ کو سزا ہوتی ہے. پریونٹیو ڈیٹینشن یہ کہتی ہے کہ اگر ریاست کو, حکومت کو کوئی خطرہ ہے, ان کو خدشہ ہے کہ اگر آپ فری ہوں گے, آپ ایٹ لبرٹی ہوں گے, آپ کوئی جرم یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر سکتے ہیں, اس لیے آپ کو پہلے سے ہی ڈیٹین کر دیا جائے. تو کنسیپچولی ہی یہ رائٹ ٹو لبرٹی جو ہماری آئین پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے خلاف چیز ہے. انفارچونیٹلی ہمارے اتنے زیادہ قوانین ہیں جو پریونٹیو ڈیٹینشن الاؤ کرتے ہیں. ایک چیز ہے کہ ہماری عدالتیں اس پہ ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں زیادہ تر. کچھ کیسز ہیں جیسے علی وزیر کا ہو, اس پہ نہیں کرتی, اور اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ماہرنگ بلوچ کا کیس ہے. لیکن عدالتیں کرتی ہیں, وہ رائٹ ٹو لبرٹی کو ایسے کیسز میں سنجیدگی سے لیتی ہیں. یہاں ہم نے دیکھا ہے یہ نہیں کیا گیا. دوسری چیز جس کو مجھے پڑھ کے بہت دکھ ہوا وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اور عدالت نے کیا کیا, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بتائیں کون سا جرم کیا ہے, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. انہوں نے کہا کہ جو ماہرنگ بلوچ کے لائرز ہیں وہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کروائیں کہ وہ آرٹیکل 5 لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ جو ہے اس کو مانتی ہیں. اب یہ ایک ابسرڈ سچویشن ہے. یہ ایک ہائی کورٹ میں ایسی کاروائی ہونا, یہ کوئی پنچایت ہے کہ آپ لوگوں سے یہ سرٹیفکیٹس مانگیں, یہ گارنٹی مانگیں کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہیں. کون سا قانون ہے جو یہ الاؤ کرتا ہے عدالت کو کہ حکومت کے وکیل کے کہنے پہ وہ یہ گارنٹی مانگیں ان سے جو عدالت کے پاس آئے ہیں اپنی پٹیشن لے کے کہ انہیں غیر قانونی طور پہ ڈیٹین کیا گیا ہے, آپ ان سے گارنٹی مانگیں کہ پروو کریں یا بتائیں ہمیں کہ آپ لوئل ہیں ٹو دا اسٹیٹ. یہ ایک ابسرڈ چیز ہے, اس کی میں بہت مذمت کرتی ہوں, اینڈ آئی ہوپ اور لوگ بھی اس کی مذمت کریں. لینا, ہم سب کیا عدالتوں میں جا کے گارنٹی دیتے رہیں گے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہیں؟ یہ بالکل ایک جو بیلنس ہوتا ہے ایک جسٹس کا, اس کو بالکل اس نے الٹ کر دیا ہے اس چیز نے. اور مجھے یہ پڑھ کے خوف آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کہ یہاں ہماری ہائی کورٹس اس طرح کی سچویشن میں, اس طرح کے فورم میں بدل گئی ہیں جو پٹیشنر سے ایفیڈیوٹس مانگیں کہ آپ بتائیں آپ لوئل ہیں اسٹیٹ کے ساتھ. تو اس کی میں مذمت کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد آف کورس یہ ایپلیکیشن ہے کہ فیصلہ آیا نہیں, آپ نے واپس ریفر کر دیا بورڈ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریما. اگلا سوال کرتے ہیں فخر درانی صاحب سے. فخر, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وزارت صحت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں بیکری, کنفیکشنری اور دیگر پروسیسڈ اور الٹرا پروسیسڈ اشیاء پر 20% ہیلتھ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ایک مؤثر قدم ہے عوام کی صحت بہتر بنانے کے لیے, یا پھر یہ فیصلہ مہنگائی کے بارے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ مہنگائی مزید بڑھانے کا اور عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کا ہی موجب بنے گا. دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا یہ معاملہ جو ٹیکس لگانے کے حوالے سے اس طرح کے آئٹمز کے اوپر. 2016 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک جتنے بھی ان کے سگنیٹری کنٹریز تھے ان سے یہ کہا کہ جو مضر صحت جتنے بھی اس طرح کے آئٹمز ہوتے ہیں وہ انیشلی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو شوگر اور اس سے زیادہ جو بیوریجز وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں اور اس سے عوام تاکہ ڈسکریج ہو, اس کی کنزمپشن کم ہو اور اس کے اگینسٹ آپ اس کے ایورز جو ٹیکسز وغیرہ ہیں آپ سبسیڈائز کریں جو کہ ہیلدی فوڈ ہو اس میں. تو یہ ایک انیشل جو اس کے پیچھے سوچ تھی, لیکن اگر یہ بیکرز اور کنفیکشنرز کے حوالے سے یہ کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر عوام جو ہے وہ کوئی اور اس کا جو متبادل ہے وہ اس کو وہ کر لیں گے, پھر الٹیمیٹلی کیا حکومت ان کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے گی. تو یہ ایک میرا نہیں خیال کہ یہ ایک کوئی پازیٹیو جو حکومت کی طرف سے ایک قدم ہے. اس کے لیے حکومت کو یہ ریویو کرنا چاہیے اور جو دیگر اس کے اقدامات ہیں ہیلدی فوڈ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. مہنگائی آلریڈی عوام جو ہے ان کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس طرح کے بھی جو بیسک جو نیسیسری آئٹمز ہیں اس کے اوپر بھی آپ 20% جو ہے ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں گے تو یہ عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. اچھا, آپ کی کوئی تجویز ہے کہ صحت کی اگر بہتر بنانے کی یا صحت کے شعبے میں لوگوں کے لیے بہتری کرنے کی خواہش مند ہے حکومت تو پھر کیا کرے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہمارا جو سب سے بنیادی ہے کہ آپ جو فروٹس ہیں یا اس طرح کی جتنے بھی جو پھل ہیں سبزیاں ہیں وہ بھی مہنگے نرخوں پہ ملتی ہیں جو اس میں, تو حکومت کو چاہیے کہ یہ سبسیڈائز اس کے نرخوں کے اوپر یہ آپ اس کو پروموٹ کریں. آپ اس طرح کی جو ہیلدی آئٹمز ہیں اس کے اوپر آپ ایک کسان رو رہے ہیں کہ ان کو پورا ریٹ نہیں ملتا, تو یہ ایک میکنزم آپ جو فوڈ چین کا ہے سپلائی اینڈ چین کا وہ اس کو بہتر بنائیں تاکہ جو مڈل مین کا رول ہے وہ ختم ہو جائے, عوام سے لے کے منڈی تک جو یہ چیزیں آرگینک ہیں وہ سستے نرخوں میں پہنچے اور عوام بھی اس کو سستے نرخوں میں لے, تو الٹیمیٹلی پھر اس سے آپ ہیلدی فوڈ کو زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کی طرف زیادہ فوکس کریں پھر حکومت. اچھا, کیا آپ کے خیال میں تمباکو نوشی اور پھر اب تو جدید اس کی قسم جو ای سگریٹس آ گئی ہیں اس کے اوپر بھی کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور اگر وہاں پر ٹیکس لگایا جائے تو ٹیکس کی ریشو بھی بیلنس ہو جائے گی اور عوام کی صحت کے اوپر بھی مثبت اثر شاید پڑے؟ بالکل علینا, آج ہی میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ آلموسٹ 50% ہے 54% ہے غالباً جو ٹوبیکو ہے پاکستان میں جو کنزیوم کیا جا رہا ہے وہ نان ٹیکسیبل یا جو اسمگل کیا ہوا آتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ آپ اس سیکٹر کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں اور دوسرا یہ کہ جو اسمگلڈ آئٹمس ہیں اور جو خاص طور کے اوپر سگریٹس اور وہ اس کے اوپر آپ وہ کنٹرول کریں, بارڈر اسمگلنگ کے اوپر کنٹرول کریں, مارکیٹس کے اوپر چھاپے لگا کے یہ جتنے بھی اسمگلڈ آئٹمس ہیں ان کو وہ ختم کریں اور جو ٹیکس کا اس سے کہیں زیادہ آپ جو ہے وہ ریونیو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس سے شاید یہ ڈسکریج ہوگی عوام اگر یہ میکسیمم ٹیکس جو ہے وہ اس طرح کے ٹوبیکو جو پروڈکٹس ہیں وہ آئیں گے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فخر درانی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر دیگر سوالات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. ویلکم بیک. ہم لوگ جو آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر سوالات بھیجے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, آپ سے سوال آیا ہے حمزہ آصف کا اور یہ لاہوری معلوم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک لاہور کا پسندیدہ فیسٹیول ہے بسنت فیسٹیول, اس سے متعلق خبر ہے, اس کے اوپر آپ کی رائے چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حکومت بسنت کے تہوار پر پابندی ہٹانے پر غور کر رہی ہے, ایسی خبریں آ رہی ہیں. آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ کیا ہونی چاہیے بسنت کی اجازت یا حکومت کو پابندی ہٹا دینی چاہیے؟ میڈم شیخ اور حمزہ صاحب, آپ دونوں کے لیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ خبر سنائی ہے اور پتہ ہے خبر کہاں سنائی ہے؟ لندن میں. مطلب لندن سے خبر آئی ہے کہ دل ہوگا بو کاٹا. بو کاٹا, اب آپ اندازہ کریں. بو کیا؟ بو کاٹا. یہ بو کاٹا نہیں ہوتا؟ نہیں, بو کاٹا نہیں ہوتا, بو کاٹا ہوتا ہے. بایولوجی حمزہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب آپ سے معذرت, تو لندن سے خبر آئی ہے کہ دل ہوگا بو کاٹا. تو اب میڈم شیخ میرا ایک سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ بسنت پر پابندی لگی کیوں رجحان ہے ہمارے یہاں ہر چیز کا کہ جو بھی چیز اگر کوئی قابل اعتراض ہوتی ہے تو پابندی لگا دو؟ کیوں نہیں اس میں ریفارم کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں اس میں چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا؟ چلو جواب ہے جی اس کا کہ بسنت پہ پابندی کیوں لگی. جواب ہے کہ بہت ساری جانیں, قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, لوگ جانوں سے جا رہے تھے. پھر اس کا سوال ہے کہ اب پابندی ہٹائی کیوں جا رہی ہے؟
اس کا جواب ہے کہ جی اب بہتر حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے. پھر سوال ہے کہ اگر یہ بہتر حفاظتی اقدامات اب کیے جائیں گے تو اس وقت کیوں نہیں ہوئے جب پابندی لگائی گئی تھی. اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابھی 2024 میں پنجاب میں ہی، اسحاق ڈار صاحب کو شاید علم نہیں ہے کہ پنجاب میں ہی پتنگ بازی کی ممانعت پر ترمیمی ایکٹ 2024 آ چکا ہے اور منظور بھی ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی سے. خلاف ورزی پر 3 سے 7 سال قید اور پتنگ بازی کی تیاری، پتنگ بازی کی فروخت، پتنگ بازی کی نقل و حمل پر 5 سے 50 لاکھ جرمانہ. تو سوال یہ ہے کہ وہ حکومت جو ابھی جس نے پابندی کو کنٹینیو کیا اور جو بل آ چکی ہے اب وہ کیوں پابندی ہٹائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ لندن سے خبر آئی ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی خبر ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات، میں اس حق میں ہوں کہ بسنت ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ انشور کروا پائے گی حکومت کہ کوئی قیمتی جان نہ جائے؟ اور اگر کروا پائے گی تو پھر وہی سوال ہے کہ پہلے کیوں لگائی اور پھر یہ بل کیوں آیا. تو بہت ساری ایسی کنفیوژن ہے میڈم شیخ. اب چونکہ اسحاق ڈار صاحب نہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، نہ نائب وزیر اعظم ہے سر. وہ کیا ہیں؟ نائب وزیر اعظم، سی ایم. اچھا، سی ایم جو ہے پنجاب سے یاد آیا، ان کے بڑے کلوز ہیں. یاد آیا میڈم شیخ، نائب وزیر اعظم سے یاد آیا میڈم شیخ، کسی دن سوال ضرور رکھیے گا کہ میں کسی کو بھی کال کرتا ہوں آگے سے شہباز شریف صاحب بول پڑتے ہیں میرے وزیر اعظم، تو میں تو اب سن کے نا شہباز شریف صاحب کو میرے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں یعنی آپ کیا کروں کہ اس ٹاپک پہ، جس ٹاپک پہ مجھے وہ خوشخبری سناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے اس ٹاپک کے یعنی مین ذمہ دار ہیں. اچھا، لیکن کوئی کسی کو بھی سوال کریں، کئی مرتبہ تو میں نے ہیلو کر لیا. مجھے تو لگا آپ اپنے وزیر اعظم کی آواز سن کے بڑے خوش ہوئے ہوں گے. وہ ہیلو کے بعد تھوڑا پاز بھی لیتے ہیں، آپ نے لمبی لمبی باتیں شروع کر دی ہوں گی. نہیں میڈم شیخ، پتہ ہوا کیا کہ جو ہی میں نے ایک فون کیا نا تو آگے سے اس نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وہی بول رہا ہوگا، میں نے کہا وعلیکم السلام، تو آگے انہوں نے پوری سٹوری سنا دی. میں حیران و پریشان. شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ دل ہو جانا تھا میرا بھی بو کاٹا. اچھا، ویسے آپ نے اپنے تجزیے سے حمزہ آصف کا دل بو کاٹا کر دیا. بھٹی صاحب، مظہر صاحب سے اگلا سوال کرتے ہیں. مظہر صاحب، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پولیو ویکسین سے انکار پر والدین کو 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق صرف کراچی کے ضلع شرقی میں 27,000 والدین ویکسین سے انکاری ہیں. کیا حکومت اس سزا کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا چاہیے حکومت کو، یا پھر صرف آگہی مہمات اور اپیل سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ پہلے تو وزیر صحت یہ بتائیں کہ پولیو ہوتا کیوں ہے، اور پولیو کے ادراک کے لیے حکومت نے اور کیا اقدامات کیے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ 2011 سے، دیکھیے 2011 کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے نا سنگین ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے شکیل آفریدی والے واقعے کے بعد. جو اینٹی پولیو جو چیز چلی ہے کہ پولیو کے قطرے نہیں پینے چاہیے، یہ اس کے اندر جو وہ سیاست ہوئی ہے، اور جس طرح، اور خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں ہمیں سب سے زیادہ یہ نظر آتی ہے اس طرح کی چیزیں. اتنا جتنی ایفیکٹو اینٹی پولیو ویکسین کیمپین ہے، اتنی ایفیکٹو جو ہے وہ پرو پولیو کیمپین کیوں نہیں ہو سکی. دیکھیے پولیو کے جو اور بہت سے وجوہات ہیں. ایک وجہ گندا پانی ہوتا ہے، اور یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جو پولیو افیکٹڈ ہے، اور اس نے باقاعدہ ایک جگہ میں اس کو لے گیا تو اس نے سیمینار میں پورا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ گندے پانی سے اور پانی کے مکس ہونے سے پولیو کس طرح پھیلتا ہے. کیا کیا حکومت نے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کو آپ پولیو خطرے نہیں پی رہا آپ تو اسے سزا دے دیں گے، اس کو بھی تو سزا دیں جو گندے پانی جو ہے وہ رائے پانی، گٹر کا پانی مکس ہو جاتا ہے. تو اس طرح سزائیں دینے سے کبھی بھی آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر پائیں گے. اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. اثر ہوگا کہ لوگوں کو کنونس کریں کہ پولیو کے قطرے کیوں ضروری ہیں، کنونس کریں لوگوں کو کہ یہ جو اس کے خلاف کیمپین چل رہی ہے کیوں کریں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، 2011 کے بعد سے سے پہلے لوگ قطرے بھی پی رہے تھے، ہر چیز ہو رہی تھی. یہ جو شکیل آفریدی والا انسیڈنٹ ہے، آئی ٹوٹلی بلیم دی یو ایس. امریکنز نے جتنی گندے انداز میں اس مسئلے کو استعمال کیا،
اور اس کے بعد دیکھیں آپ پولیو ویکسین جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے آپ حالات تو دیکھیں آپ. میں تو دیکھتا رہتا ہوں اکثر ہمارے محلے میں جب آتی ہیں وہ لوگ ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو آپ پیسے کتنا دیتے ہیں, کیا انسینٹیو دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جا کے کنونس کریں. اس میں ایک پولیس والا ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو جو اس کو پورے اس میں لینا چاہیے, چاہے یہ صحت منسٹری لے یا ادر دوسری منسٹریز لیں, اس چیز کو صرف سزائیں وہ کر کے آپ کبھی بھی لوگوں کو مجبور نہیں کر پائیں گے. لوگوں کو مجبور کریں گے کہ آپ کی جو کیمپین ہے وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو کہ کیوں پولیو کے قطرے ضروری ہیں, کیوں آپ کے بچوں کو, اور ساتھ میں آپ صحت کی سہولتیں بہتر کریں. وزیر صحت انشور کریں کہ گندے پانی کے جو ہے وہ نہ ہو, کیونکہ اس سے پولیو پھیلتا ہے. جس سے پولیو پھیلتا ہے اس کو بھی ختم کریں. صرف پولیو کے قطرے پلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پولیو کو روکنا ہے تو آپ کو اس کے لیے میجرز کرنے پڑیں گے, جو کہ ہم نہیں کر رہے. اچھا سر, ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ڈیموگرافک مصطفیٰ کمال صاحب بتا رہے ہیں, یعنی کراچی سینٹرل, عمومی طور پر ہم نے جب بھی اس کے اوپر بات کیا ہے, ہمارا جو رجحان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر والدین کو زیادہ شعور نہیں ہوتا, ادھر تعلیم کی کمی یا ویسے بہت سے توہمات ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں, تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انکاری ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کراچی سینٹرل کی ڈیموگرافک ہے سر, یہ تو تاثر ان سے متعلق یہی ہے, بڑے پڑھے لکھے اچھے مڈل کلاس لوگ ہیں, تو پھر یہاں پر یہ کیوں رجحان ہے, انکاری کیوں ہے؟ علینا اس کے دو فیکٹر ہو گئے نا, جب 2011 ایسٹ ہے سر, سینٹرل نہیں ایسٹ ہے. جی, اس کے دو فیکٹر ہو گئے نا. ایک تو اس میں ریلیجیس فیکٹر لے آیا گیا نا اس میں, اور دوسرا یہ کہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے کراچی کا وہ سب سے زیادہ, سب سے ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, اور اس کی اگر آپ مردم شماری کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے فاسٹ گروئنگ پاپولیشن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ وہ اسٹرانگ پشتون اور افغان بیلٹ ہے وہ آپ کی کراچی کی, اور اس کے اندر یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایون جو اٹیک آن دا پولیو ورکرز ہیں وہ بھی آپ اس کو اس ایریاز میں بہت زیادہ دیکھیں گے. پھر کراچی میں جو کچی آبادیاں ہیں, کچی آبادیوں میں تو یہ بہت ولنریبل ہے ساری چیزیں. تو اس لیے کراچی کو ہم جنرلی تو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگوں کا ہے, لیکن میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی رجحان دیکھا ہے, کیونکہ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت ماں سوائے ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چلانے کے اور کوئی کیمپین نہیں کر رہی کہ جس سے لوگوں کو جو آپ کے کنونس خیال کیا میں جائے. کرنی چاہیے, وقت کی ضرورت ہے, بہت بہت اس وقت اہم ہے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, اور آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام, اسی طرح سے ہمیں بھیجتے رہیے اپنے سوال. آج کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.